مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے۔ الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری ہے بدری رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے، بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر۔ ان کا تجھے سلام ہے، سب کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری سب کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31 یعنی 31۔ جس نے قرآن کریم پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے دو گاڑیاں، دو درخت، دو دریا، دو گھر، اور ایسے ہی کئی لباس ایک طرح کے ہوتے ہیں، جیسے بعض اداروں کی وردیاں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ مدنی حلیہ کسے کہتے ہیں؟ ہر ادارے کا اپنا اپنا ڈریس ہوتا ہے، دعوت اسلامی کا مدنی حلیہ ہے۔ جو دعوت اسلامی کے جو واقعی دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں وہ مدنی حلیہ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی حلیہ جو ہے ہمارے ہاں جو داڑھی ہے جبکہ نکلی، زلفیں، سر پر سبز سبز امامہ شریف، اور وہ سبز رنگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو، کلی والا سفید کرتا، سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا،
आस्तीने एक बालिश्त चोड़ी, बालिश्त इसको बोलते हैं, बालिश्त चोड़ी, सीने पर, दिल की जानिब जेब में नुमाया मिसवाक, पाजामा या शलवार टखनों से ऊपर, सर पर सफेद चादर और पर्दे में पर्दा करने के लिए मदनी इनामात पर हम अमल करते हुए कहते हैं चादर भी साथ रहे तो मदीना मदीना। दुआ अत्तार, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और मदनी हुडिया में रहने वाले तमाम इस्लामी भाइयों को सब्ज़ सब्ज़ गुंबद के साए में शहादत, जन्नतुल बक़ी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनका दीवाना इमामा और जुल्फो रिश में लग रहा है मदनी हुलिये में वो कितना शानदार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी इनाम नंबर 69 में बहार शरीयत के कुछ हिस्से पढ़ने का लिखा है, जिसमें खरीदो फरोख्त के मसाइल भी हैं। सवाल यह है कि जो ताजिर नहीं है, क्या उसके लिए भी ये पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल पढ़ेगा। मदनी इनाम है ना, तो मदनी इनामात पर अमल उसी सूरत में होगा जब इसको पढ़ेंगे। और असल तिजारत से और ख़रीदारी से, गाहक बनने से और ताजिर बनने से वास्ता तो कोई जंगल में रहता हो ना, उसको पढ़ता ना हो तो अलग बात है। यानी कभी न कभी कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत पड़ी जाती है, भले नौकरी करता है, मजदूरी करता है, और गाहक बनने की तो सभी को ज़रूरत पड़ती होगी। इल्ला माशाअल्लाह किसी को ज़िंदगी में ज़रूरत ना पड़े तो वो उजूबा है, वो अजीब तरीन आदमी है, इसको कभी भी ख़रीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए ये मसाइल तिजारत के और ख़रीदारी के तो सबको पढ़ने मुफीद है। और वैसे भी इल्म दीन हासिल करना कार्य सवाब है, ज़रूरत पड़े या ना पड़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अज़ान के बाद जो 2 रकअत पढ़ी जाती है, इसकी क्या फजीलत है? अज़ान के बाद 2 रकात तहियतुल मस्जिद कहना चाहते होंगे, उसका ताल्लुक अज़ान से तो नहीं है। अब इनकी क्या मुराद थी इसमें है नहीं, हमारा लगता है वही हो। अज़ान से इन 2 नफलों का ताल्लुक नहीं है। अगर मुराद तहियतुल मस्जिद है तो कि जब मस्जिद में दाखिल हुआ और मकरू वक्त नहीं है, वुज़ू भी है, तो बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा कर ले, ये कार्य सवाब है। और अगर नमाज पढ़ने का वो मौका नहीं है, वुज़ू भी नहीं है या वक्त मकरू है, तो ऐसी सूरत में 4 बार ये पढ़ ले, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये एक मस्जिद में दिन में 1 बार ये करना है। तहियतुल मस्जिद 1 बार है। अच्छा, इसमें भी उसी वक्त की नमाज पढ़ी, अब मसलन फजर की नमाज में आया तो वहाँ तो उस वक्त तो कोई नफल वैसे भी नहीं है, तो अब वो सुन्नतें पढ़ी, तो इसमें तहियतुल मस्जिद का भी हक अदा हो गया। जोहर के लिए आया, 4 सुन्नतें पढ़ी, तो ये भी तहियतुल मस्जिद का हक जो था वो अदा हो गया। ज़हीर अत्तारी हैं गुजरात से, अर्ज़ कर रहे हैं कि नमाज के लिए जो तकबीर जो कही जाती है वो तेज़ी से कहनी चाहिए या आहिस्ता आहिस्ता? अज़ान के लिए तो मुस्तहब ये है कि इस तरह अज़ान दे के और इस तरह सकता करे, बीच में रुके कि जवाब देने वाला जवाब दे सके। लेकिन अब अज़ानें हमारे यहाँ तो फिर भी गुंजाइश होती है जवाब देने की, बाज़ मस्जिदों में नहीं होती, और बाहर मुल्कों में तो बिल्कुल ही
सी स्पीड होती है। मैंने देखा है कि जवाब आदमी दे नहीं सकता, मतलब हर तरफ अजीब व गरीब माहौल है। ना अजान देने की लोगों को पड़ी है, कामकाज, बातचीत, हाँ हूँ सब जारी रहता है, बाजार धूम मची होती है। वो वक्त चला गया। एक दौर था जब अजान होती थी तो यहाँ तक के लोहार ने अगर हथौड़ा उठाया है तो वो अभी मारना है, उस पर घन मारना है, तो अजान की आवाज़ सुनी तो ये हथौड़ा मारता नहीं था, रख देता था। सुवा मोची ने डाला है चमड़े में, अजान की आवाज़ हुई तो चमड़े से सुवा नहीं निकालता, सुवा और चमड़ा दोनों साथ रख देता। नहीं, अजान हो गई, अब बस एक ही काम कर रहा है, नमाज के लिए चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो सारा निज़ाम जो है ना वो वहीं का वहीं होता है, अजान हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। कोई नोटिस इसका ले तो ले, अक्सरियत नहीं लेती, अक्सरियत नमाज ही नहीं पढ़ रही तो नोटिस क्या लेगी? अफसोस। हाँ, इकामत में सकता नहीं होगा, इकामत जल्दी जल्दी दी जाएगी, तो जवाब उसका भी देना सवाब का काम है। जिससे गुनाह ना छूटे वो क्या करे? बार बार तौबा करे और अपना जहन बनाए। अब फिर भी अगर अड़ी है तो फिर जहन्नम का अजाब सहने की सोच बनाए, और सह नहीं सकता यकीनन, जितनी भी सोच बनाए बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और अगर ये कहता कि मैं जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर लूँगा तो काफिर हो जाएगा कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वो अल्लाह ताला से डरे, गुनाहों की हलाकत खेजियों का मुताला करे, बयानात सुने, अजाबात पढ़े इसके, तो अपने आप को डराए, तो इंशाअल्लाह गुनाह छूटने का भी ज़हन बनेगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फिदिया और फितरे में क्या फ़र्क है? फितरा तो साल में एक ही बार वाजिब होता है, वो भी अपनी शराइत के साथ, सुबह सादिक के वक्त ईद उल फितर के दिन। और फिदिये के लिए इस तरह के औकात की क़ैद नहीं है, फिदिये मुख्तलिफ सूरतों में होते हैं। मसलन वो शेख फ़ानी का भी एक फिदिया होता है। कफ़ारे में बाज़ों का सूरतें होती हैं, कत्ल ख़ता की सूरत में फिदिया होता है जी। कसम का, उसको भी फिदिये से भी ताबीर किया जाता है, यानी बदला देना। फिदिया माने बदला, मगर वो शरई इस्तिलाह है, वो उसकी सूरतें हैं और फिदिया किस तरह देना है वो भी उसकी तरकीब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। उमर मेमन है, इनका सवाल ये है कि क्या हम ईशा की 2 रकत नफिल जो तरावी के बाद होती है उसके बाद क़ज़ाए उमरी अदा कर सकते हैं? क़ज़ा उमरी हाँ सारी रात कर सकते हैं, मगर आवाम के सामने ना की जाए, या आवाम के सामने करे तो इस अंदाज पर ना करे कि लोग समझ जाए कि ये क़ज़ा कर रहा है। मगर आवाम के सामने मकरू लिखा है कि लोग पूछेंगे यहाँ क्या पढ़े जा रहे हो, तो अब क्या झूठ बोले कि नफलें पढ़ रहा हूँ, अब बोलता है क़ज़ा उमरी, तो गुनाह का इज़हार होता है। तो इसलिए इसका उलमा ने यही फरमाया कि इसको छुप कर करे क़ज़ा उमरी। कोई सी क़ज़ा नमाज हो तो ये छुप कर अदा की जाए, लोगों पर इसका इज़हार नहीं की जाए। तो एक दूसरे को बोलते होंगे यार मेरी तो आज आँखें नहीं खुली, फजर क़ज़ा हो गई, आज यार मसरूफियत बहुत थी, तो मैं तो वो असर मगरिब इशा मैंने साथ पढ़ी थी, या मसरूफियत बहुत होती है मैं तो वो रात को सारी नमाजें पढ़ता हूँ। इस तरह लोग बेबाकी के साथ अपने गुनाह का इज़हार कर रहे होते हैं। तो एक तो गुनाह तो हुआ जब हुआ, और फिर इसका इजहार, ये इससे बड़ा गुनाह, क्योंकि ये बेबाकी है। एक तो बंदा ना गुनाह डर डर के करता है, कोई देख तो नहीं रहा, छुप के करता है ये भी गुनाह, लेकिन एक दीदा दिलेरी के साथ गुनाह करता है, भले लोग देख रहे हैं परवाह नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक गुनाह है। इसमें ईमान का खतरा होता है, इसमें माफ़ कीजिए दाढ़ी मुंडा भी शामिल है कि ये भी बेबाक है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी से बाप से नहीं डरता, मैं दाढ़ी मुंडा था, अल्लाह और रसूल का हुक्म पामाल कर रहा, वो फासिक है, फासिक है, मौलिन है। ये अब चूँकि ये इसकी कोई यानी कि वो सख्ती महसूस नहीं हो रही, पहले के दौर में ये बहुत यानी कि बहुत मायूब था, कुदरती दाढ़ी ना निकलना भी मायूब समझा जाता था कि मर्द की जीनत ही दाढ़ी है, औरत और मर्द में ये फ़र्क
کہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، مرد کی داڑھی ہوتی ہے، ہجڑے کی داڑھی نہیں ہوتی، مرد کی داڑھی ہوتی ہے، یہ فرق ہوتے تھے پہلے. تو یہ بہت بے باکی کا اب دور آ گیا، کوئی بالکل ڈرتا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے والی بات ہے. ناراض نہیں ہونا، میں حکم شرعی جو تھے وہ بیان کیا. داڑھی منڈانا حرام ہے، تو یہ ایک علل اعلان حرام ہو رہا ہے. ایک آدمی کو چھپ کر حرام کام کرتا ہے، اگرچہ وہ گناہ تو ہے، گناہ ہی ہے، لیکن ایک ہے کہ بے باکی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے، ایک مٹھی سے گھٹا رہا ہے، کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. تو یہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ بے باکی ہے. ناراض نہیں ہونا، بلکہ ناراض ہونا ہے اپنے نفس پر ہونا، مجھ پر نہیں ہونا. آپ میری مانے نہیں مانے، مر کے پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو مر کے پتہ چلے گا نا تو رجوع کرنے کا وہ ٹائم چلا جائے گا، توبہ کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی موقع ہے، آج اور ابھی کر لی جائے توبہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا وہ اسلامی بہنیں جو عالمہ ہوتی ہیں ان کی شادی عالم سے ہو یہ ضروری ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں عالمہ اور عالم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ عالمہ کا نکاح عالم ہی سے ہونا چاہیے. فسق و فجور کے اعتبار سے دیانت جس کو کہتے ہیں اس کی شرائط ہوتی ہیں. تو اگر وہ پرہیزگار ہے اور فاسق و فاجر نہیں ہے تو وہ کفر کی صورتیں بنتی ہیں اس کی. یعنی عالمہ کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی یا اس کی دوسری شادی کروانی تو کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی طلاق ہو چکی تھی؟ نہیں بتائیں گے، اور بعد میں جو پتہ چلے تو جو فساد کھڑا ہوگا نا، اس میں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بتا دیا جائے، تاکہ وہ جو بھی لے دیکھ بھال کر کرے نا تو جھگڑا نہیں کرے گا. بس جھگڑا کرے گا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. یہ میں نے مشورتاً کہا ہے، اگر نکاح کیا کسی نے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر جھوٹ نہیں بولا تو گناہ گار بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ فساد ہوگا نا تو پھر جو گناہوں کا دروازہ کھلے گا نا، الامان بالحفظ. اس لیے میں نے مشورہ دیا ہے کہ بتا دیا جائے. اصل میں اب جو نکاح فارم ہوتا ہے نا اس پہ ویسے ہی منشن ہوتا ہے اور وہ جمع ہوتا ہے باقاعدہ. تب تو اس میں اگر غلط لکھے گا تو گناہ گار ہوگا، وہ جھوٹ ہو جائے گا. جھوٹ اور دھوکہ دونوں گناہ پائے گئے نا اس میں. متعلقہ ہے، بیوہ ہے، یہ لکھنا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام یاسر اجاز ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہوں. کوشچن میرا یہ ہے کہ وہ سنا ہے کہ جب گدھا رینگتا ہے تو شیطان کو دیکھتا ہے، لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے، تو رمضان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ رینگتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ماشاء اللہ. تو شیطان تو رمضان کے بعد بھی اپنے کو تو نظر نہیں آتا، اس کی نظر اور ہماری نظر میں فرق بھی تو ہے نا. اور پھر یہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے ہمزاد، وہ قید نہیں ہوتا. اور جو قید میں ہو وہ نظر بھی نہ آئے یہ ضروری تو نہیں ہے نا. کبھی قیدی سے ملنے آپ لوگ گئے ہوں گے تو سریوں کے پیچھے بھی قیدی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب گدھا جو شیطان کو دیکھتا ہے تو اگر بالفرض و بندھا بندھایا بھی دیکھتا ہے تو دیکھ تو رہا ہے نا، اور ایک رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بعض اسلامی کو نظر بد سے بچائے. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر ہم وطر پڑھ رہے ہوں، تیسری رکعت میں جب ہم نے تکبیر پڑھنی ہے، یعنی کانوں کو ہاتھ لگا کے اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہو، اگر باپا جان اگر بھول جائیں تو اتحیات میں بیٹھ کے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پھر دوبارہ وطر پڑھنے ہوگا؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. پیارے باپا جان، ہمارے خاندان کے لیے، سب کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. تکبیر قنوت، دعائے قنوت، یہ دو واجب ہیں. اب اتفاق سے یہ دونوں ہی چھوٹ گئے بھول کر، اور رکوع میں چلا گیا اور بیٹھ گیا قعدہ اخیرہ میں، تو
تو اب سجدے سہو کرے گا، سجدے سہو کرے گا، لوٹے گا نہیں، سجدے سہو کرے گا، نماز درست ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر روزے کی حالت میں خون کی الٹی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ خود بخود جو ہوئی تو اس میں بھلے بالٹی بھر کے ہوئی، خون جتنا بھی یعنی کہ الٹی ہوئی خون کی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عرفان مہمان ہے، اسلامی بہنیں 3 دن کا نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، وہی مسجد بیت میں اسی حصے میں 3 دن کا کریں، 1 دن کا کریں، 1 منٹ کا کریں نفل اعتکاف، اس جگہ یہ کر سکتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی ابتدا کب سے ہوئی؟ رمضان مبارک کے روزے شعبان المعظم میں 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ یہ مجھے بتا دیجیے کہ چاند کے اندر داغ کیوں ہوتا ہے؟ داغ کیوں ہوتا ہے؟ زمین میں گڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ پہاڑ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی مرضی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ شعر فرمایا نا، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ انہیں چاند کی بھی مت ماری گئی تھی، یہ محاورہ ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات گزرے تو سرکار کے قدموں کی خاک لے لیتا کچھ، اور خاک اپنے پر مل لیتا تو اس کے داغ مٹ جاتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، نور ظفر کہہ رہے ہیں کیا تراویح لائیو، جو کسی چینل پر اگر کوئی لائیو تراویح آ رہی ہے تو کیا اس کو دیکھ کر یا سن کر ہم اپنے گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ با جماعت مطلب اس کے پیچھے نہیں، مکان تبدیل ہو گیا، نماز نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام الیاس، اسلام آباد۔ میٹھے مرشدی، جیسا کہ شرعی مسافر کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اب اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد روزہ رکھے تو کیا رمضان جیسا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس میں یہ کہ اگر مسافر کو خود کو یا اس کے ساتھیوں کو تکلیف نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے، تب تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رمضان کا رکھ لے۔ اور آج کل کے سفر تو ویسے ہی ہیں، آسان سفر ہیں، تو اس میں ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتے ہی ہیں۔ مسافر جو روزہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے وہ اپنے گھر بیٹھے بھی نہیں رکھتے۔ اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور روزہ رکھنے کی سعادت بخشے۔ اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے خود کو یا ساتھیوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو بہتر یہ کہ بعد میں قضا کر لیں۔ تو یہ تو ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ثواب رمضان شریف جتنا ملے گا یا نہیں۔ آپ یہ مشورہ عنایت فرمائیں گے کہ یہ رکھ لینے چاہیے، عام جیسے ہمارے جو سفر ہیں اس میں وہی رکھ لینا چاہیے؟ وہی میں نے صورت بتائی نا تکلیف والی، جی، تو مباح تو ہے، جائز تو ہے، اس کے لیے نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دنوں، بلکہ بعد میں قضا کرے۔ رمضان شریف میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اور آج کل کے سفر تو کھیل ہے، کھیل یار۔ گھر سے زیادہ سکون آپ کے گھر میں تو پنکھا جلتا ہوگا، اور گھر میں پنکھے میں بھی بتی چلی جاتی ہوگی، باب المدینہ میں خاص کر کے،
اور آپ ہوائی جہاز کا سفر کریں تو ایئر کنڈیشن، فل ایئر کنڈیشن، ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن، تو روزہ تو شاید ہو سکتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آسان ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ روزے میں گندم منہ میں رکھ کر چبائی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر حلق سے نیچے کوئی جز اترا، حصہ اترا اس کا، اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا حلق میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلامی بہنیں جو اعتکاف کرتی ہیں اپنے گھروں میں، تو وضو کے لیے انہیں کمرے سے باہر یا اس مقام سے باہر آنا پڑتا ہے، تو وہ باہر آ سکتی ہیں یا وہیں پر بیٹھے بیٹھے وضو کا اہتمام کرنا پڑے گا؟ اگر ممکن ہے وہاں وضو کرنا تب تو وہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فرش مسجد میں جو نماز پانی کے وضو کے قطرے گرانا گناہ ہے، وہ یہاں بیت مسجد بیت میں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو وہ جو ہے پانی مستعمل گرایا تو گناہ نہیں ہے، تو وہاں تو وضو کرنا قدر آسان ہوتا ہے مسجد کے مقابلے میں۔ جن سے بند پڑے تو لوٹا وغیرہ رکھ لیں، گھر کا کوئی بھی فرد تعاون تو کر دے گا، پانی بھر دے گا، پانی جو وضو کر کے جو مستعمل پانی ہے اس کو ٹھکانے لگا دے گا، تو انشاءاللہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد رضوان قوری جو ہے نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے، اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی اسلامی بھائی اور یا بہن کو اندھیرے میں نماز پڑھنے میں زیادہ ذوق آتا ہو اور توجہ بھی بڑھتی ہو تو کیا وہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی منا اردو تو اچھا بولا رضوان نے، ماشاءاللہ اردو اچھی بولی، وہ بھی وہاں جو برگ میں۔ تو نماز اندھیرے میں اس وقت مکروہ تحریمی ہے جبکہ وحشت ہوتی ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، ڈر لگتا ہو، تو ویسے ذوق آتا ہو، یعنی خشوع آتا ہو تو حرج نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو کوئی چراغ ساتھ نہیں لے جاتے تھے، تو رات بھی آتی تھی وہاں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں شروع میں چراغ نہیں تھے، ہم تو چکا چوند میں بھی گھبراتے ہیں نا، پھر بعد میں چراغ حاضر ہو گئے تھے خدمت کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ سسر اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد اپنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، حرمت مسارت ہے نا، تو یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس پر، بہو اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آباد سے بات کر رہا ہوں، ایک سوال پوچھنا تھا، اگر ہم نے روزہ رکھا ہو تو منہ میں نا جب وضو کرتے ہیں تو منہ میں جو ہے نا پانی تھوڑا بتا رہ جاتا ہے، تو ہم اندر نگل سکتے ہیں یا نہیں؟ منہ میں تھوڑا پانی رہ جاتا ہے وہ اندر نگل سکتے ہیں نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں؟ روزہ تو ٹوٹ جائے گا، روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر پانی نگلا دو، کلی کر لیں اچھی طرح اور تھوک دیں کہ پانی منہ میں نہ رہے، لیکن یہ تو فائنل ہے کہ اگر تھوڑا بھی پانی نگلا نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خود نگلا یا بغیر نگلے اتر گیا، روزہ یاد تھا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دانت پیلے ہو تو مسواک کرنا سنت ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دانت پیلے نہ بھی ہو تب بھی وضو سے قبل سنت ہے مسواک کرنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر خشوع اور خضوع نہ آتا ہو تو کیا وائٹ چادر سر سے اتار کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل اتارنی ہوگی، اگر خشوع میں رکاوٹ ہے چادر تو اتار دی جائے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفر مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک. بابا ماشاءاللہ یہ 11% اور 26% اس طرح کی نیتوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس طرح اسلامی بھائیوں نے سوشل میڈیا پر بھی کافی نیتیں بھیجی. تو اس کی اگر ابھی بھی کوئی ایسی نیتیں ہو جائیں کہ اسلامی بھائی جو اپنا کام کاج کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے نفع میں سے دعوت اسلامی کے لیے کچھ ایسا فیصد طے کر لیں کہ اتنا فیصد میں دعوت اسلامی کو دوں گا. اگرچہ وہ اپنی فیصد کا اعلان کریں یا نہ کریں ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، ان کے اختیار پر، لیکن ایسا ہونا چاہیے تاکہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی پورے سال اس طرح ترکیب بھی رہے اور دعوت اسلامی کو مدنی عطیات کا سلسلہ بھی جاری رہے. ماشاءاللہ. اور یہ کہ جو بھی نیتیں کریں نا وہ ایک ماہ کے لیے نہیں ہے، یہ پرمیننٹ انشاءاللہ ہمیشہ دیتے رہے. کہ دعوت اسلامی جب تک رہے گی تو خرچے بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں. دعوت اسلامی ترقی کی صورت میں، اور الحمدللہ جب سے بنی ہے ترقی کرتی ہی جا رہی ہے الحمدللہ. میرا نام محمد یوسف اویس ہے. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا کام ایلومینیم کا ہے. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ایک ماہ میں جتنے بھی پروجیکٹ کروں گا، جتنے بھی کام کروں گا، اس میں سے 11% فیضان مدینہ کو دوں گا. میں ٹیلر ہوں، درزی ہوں. انشاءاللہ الحمدللہ کافی کام ہوتا ہے اس ماہ میں. تو انشاءاللہ عز و جل جتنا بھی میں کام کروں گا اس ماہ میں، جتنے بھی سوٹ سلائی کروں گا انشاءاللہ چھٹی کی نسبت سے انشاءاللہ 6% ہر سوٹ میں سے انشاءاللہ زیر دعوت اسلامی کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ایک ماہ کا دے رہے ہیں، مرحبا، اللہ قبول کرے. اب یہ کہ مستقل نیت کریں گے تو انشاءاللہ مستقل برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. میں نور اللہ نتاریہ نور عباس سے عرض کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے نماز کی نیت کی، 4 رکعت نماز پڑھ کر تبھی حاجت ہوئی، تو پھر ہم وضو کر کے اگلی 4 رکعت پڑھیں گے یا پچھلی بھی پڑھنی پڑے گی؟ رہنمائی فرما دیں. گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پچھلی نماز میں شدت نہیں تھی استنجا کی، حاجت کی، تو ہو گئی وہ. اور ویسے بھی شدت ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریم میں ہوتی ہے، اس کا توڑنا واجب ہوتا ہے نماز کا. اور اگر یہ حاجت ہی بعد میں آئی سلام پھیرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ نماز کو توڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ ابتدائے ماہ رمضان میں نماز کا جو جذبہ ہوتا ہے
پھر جماعت کے لیے جس طرح اسلامی بھائی مسجد کی طرف جاتے ہیں، آہستہ 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 یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بغیر کسی وجہ کے میں سستی، غفلت اور بے عملی کی وجہ سے یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے. ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ پھر فضول کاموں میں اور ادھر ادھر کی نہ کرنے والے کاموں میں پڑے رہتے ہیں. تو کچھ اس کے بارے میں مدنی پھول دیں تاکہ نمازوں کی، جماعتوں کی اور تراویح کی اہمیت کا پتہ چلے اور ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں جائیں، مسجد میں بیٹھیں، فیضان مدینہ آ جائیں. فیضان مدینہ میں الحمدللہ تراویح کے بعد رات دیر تک مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ یہاں بھی کئی ایسے نہ کرنے والے کاموں سے بچ سکیں گے. دیکھیں، نماز تو ظاہر رمضان شریف کے علاوہ بھی فرض تھی، رمضان شریف میں بھی فرض ہے. اب یہ جو پہلی رات تو واقعی رش ہو جاتا ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پر بس وہ ایک ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے لوگوں کو، پھر وہ ایک دو دن میں شوق جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے. ورنہ نماز تو جو پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ تو سارا ہی سال پڑھتے ہیں. تراویح ایک اضافی ہے، نماز رمضان میں ہی وہ ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ادا کی جاتی. تو اس کو بھی لوگ تراویح بولتے ہیں، عشاء کو بھی. تو فرض ہے، فرض ترک کرنا تو بڑا گناہ ہے. تو تراویح بھی پڑھیں تو 300 دن تراویح جو ہے نا وہ سنت المؤکدہ ہے، ایک دن بھی تراویح چھوڑ نہیں سکتے. 20 رکعتیں جو ہیں، باقی وہ فرض اور وتر تو وہ سارا سال ہی واجب ہوتے ہیں. تو اس کو پڑھتے رہیں، بلکہ رمضان کی برکت سے اپنے آپ کو عادی بنائیں نماز کا. اس کے بڑے فوائد ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابن آدم یعنی آدمی انسان، جو مسلمان جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ تعالی، اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا سجدے کے حصوں کے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے. ٹری کے پتے تو تھے وہ جھڑتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت یعنی ٹری کی 2 شاخیں جو لمبی لمبی ہوتی ہیں، ٹینیاں بھی بولتے ہیں اس کو، پکڑ کر انہیں ہلایا. پتے ان سے جھڑنے لگے، گر کر نیچے آنے لگے. پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ راضی ہو اس لیے نماز پڑھتا ہے، اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جڑتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، نوک کر رہا ہے. اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، نوک کرتا رہے، تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کنجی یعنی کی نماز ہے، اور نماز کی کنجی یعنی کی طہارت. تو نماز کے بہت سارے فضائل ہیں، اور نماز جو نہیں پڑھتے اس کا بھی بہت عذاب ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی. اور جس نے محافظت نہ کی یعنی اس کی حفاظت نہ کی نماز کی، اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات، اور وہ قیامت کے روز فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا.
بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا یعنی نہیں پڑھے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جو وزارت یا ملازمت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا. اور جو تجارت یعنی بزنس کی مصروفیات یعنی بزنس کی وجہ سے بزی ہوگا اور نماز اس وجہ سے چھوڑے گا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ روز محشر اٹھایا جائے گا. تو جو بے نمازی ہے نا وہ بہت بڑے مجرم ہیں. غی کے بارے میں یہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے. اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں کنواں ہے جس کا نام حبب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا نمازی بنائے. تو آج بھی نماز پڑھیں اور رات کو بھی پڑھیں، ابھی بھی پڑھیں اور سارا ماہ رمضان بھی نماز پڑھیں اور سارا سال اور زندگی بھر نماز پڑھنے کی پکی نیت کر لیں. اور اب تک جو نماز قضا کی اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو قضا عمری پڑھنے کی بھی ترکیب فرمائیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج ہی موت آج سنبھالے. آج بھی تو کئی مرے ہوں گے اور مریں گے. روز مرتے ہیں لوگ، ہر لمحے مرتے ہیں. شاید ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی دم توڑ جاتا ہوگا. تو کبھی ہماری باری بھی آنی ہے اور لازمی آنی ہے. اس کا انکار تو کرنا ہی نہیں ہے، کوئی کرتا بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عبدالسلام قریشی صاحب ہیں، کیا زکوٰۃ کی رقم سے مزارات کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم سے تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ یعنی کہ شرط یہ کہ مالک بنا دے کسی کو زکوٰۃ کا حقدار کو. اب وہ مالک بن گیا، اب وہ چاہے مسجد بنائے چاہے اپنا مکان بنائے، جو چاہے کرے. تو مسجد کی تعمیرات میں بھی جو زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے نا وہ مجبوری ہے. صاف پیسے دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے تو زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کے لیے. مگر حقیقت میں زکوٰۃ کے جو ہم لیتے ہیں نا تو ہم اس کے وکیل ہوتے ہیں. مسجد کے لیے زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کا شرعی حیلہ کیا جاتا ہے. کسی زکوٰۃ کے حقدار کو اس رقم کا مالک بنا دیا جاتا ہے، وہ قبضہ کرتا ہے، پھر وہ ڈونیٹ کرتا ہے دعوت اسلامی کو پیسے. اس طرح پھر اس کی مسجد میں تعمیرات میں حصہ اس کے ڈالتے ہیں اس کی رقم. جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ ان کو یہی کرنا ہوگا. ڈائریکٹ اگر مسجد میں رقم لگائی نا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. مسجد اور مدارس کے لیے تو اس طرح شرعی ہیلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مزار کی تعمیر کے لیے اس طرح شرعی ہیلے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، شرعی ہیلے کی اجازت نہ مزار بنانے میں ہے بلکہ بعض لوگ تو شرعی ہیلہ کر کے تحفے بھی بانٹتے ہیں، علماء کو نذرانے دیتے ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے کیا بتاؤں آپ کو. جن کو یہ ہیلے کا مسئلہ پتہ چل گیا پھر یہ بیچارے جو ہے نا وہ پوری معلومات کرتے نہیں ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو دراصل زکوٰۃ جو ہے یہ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کے لیے زکوٰۃ، نہ مسجد بنانے کے لیے نہ مدرسے چلانے کے لیے. لیکن جب لوگوں میں سستی دیکھی علماء نے
کہ ابھی آپ صاف پیسوں سے مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مسجدیں ضروری ہیں، نماز کاہے میں پڑھیں گے؟ اچھا مدرسے بنانے ضروری ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کہاں سے ہوگی، علم دین کہاں سے پڑھایا جائے گا؟ تو پھر علماء نے مساجد اور مدارس کے لیے ہیلا کر کے زکوٰۃ استعمال کرنے کی اجازت دی. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہیلا کر لیں اور اب ہم جو چاہیں اس رقم کو جس طرح چاہیں ہم تحفے بانٹتے رہیں، سوٹ پیس تقسیم کرتے رہیں، یہ تھوڑی چلے گا. ہاں سوٹ پیس ہے وہ دیا واقعی کوئی مطلب مدرسے کے طالب علم کو جو مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اسی کو دے دیا اور ہے ہیلے والا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہو رہا. علماء کو بھی پیش کیے جاتے ہیں بڑے بڑے تحفے. مجھے شک ہے کہ اس میں بھی ہیلے ہوں. ابھی مجھے کچھ سوٹ پیس ملے اچھی تعداد میں اور میں نے معلومات کروائی کہ یہ کیا ہے. پہلے بھی کچھ سوٹ پیس ملے تھے تو وہ تو ڈائریکٹ زکوٰۃ کے تھے. تو خیر وہ تو ہیلا کر کے اس کی ترکیب کرنے کی ہوئی. اور اس بار بھی بہت اچھی تعداد میں ملے سوٹ پیس. میرے کو شک پڑا کہ یار لاکھوں روپے کے سوٹ پیس یہ کیسے مطلب بندہ دے گا صاف پیسوں سے. پھر معلومات کروائی تو جواب یہ ملا کہ یہ ہیلے کے نہیں ہے، زکوٰۃ کے ڈائریکٹ بھی نہیں ہے، ہیلے کے بھی نہیں ہے، یہ صاف پیسوں کے تحفہ آپ کے لیے. تو پھر میں نے ذمہ داروں کو، میں دیکھے بھی نہیں ہے، ذمہ داروں کو وکیل کر دیا، وہ حوالے کر دیے کارکردگی کے تعلق سے، اور انشاءاللہ معتکفین کو ضرورتاً دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں نے معلومات کی. اتنی ساری رقم کے ضروری نہیں کہ کوئی ہیلے کے بغیر دے دے، لیکن ہیلے کے بغیر. ایک بار کسی کو پوچھا تھا تو وہ چپ ہو گئے تھے مسکرا کر، ہیلے کے تھے. ان کو مسئلہ بہرحال سمجھا دیا تھا. اور چند شاید پتہ نہیں مدنی چینل بھی تھا یا نہیں، بھول گیا ہوں، پرانی بات ہے تھوڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں کہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو رمضان میں بہت اس نے گناہ کیے ہیں، روزے بھی رکھ کر توڑے ہیں، شرمندہ ہے، کیا کرے؟ اب وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح توبہ کرے، معافی مانگے. ماشاءاللہ یہ ہے ندامت. گھبرا گیا، گھبراہٹ ہے. بالکل جتنا گھبرائے گا اتنا فائدے میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. سچی توبہ کر لیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی جس گناہ سے اس نے توبہ کی تو اس گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. تو اب یہ کہ اس میں بعض کی تو توبہ کافی ہوتی ہے، بعد میں تلافی ضروری ہوتی ہے. تو تلافی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مطلب ہے نا کہ وہ حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے روزہ حق اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو. تو اب توبہ تو کر لی تو یہ قضا کا جو گناہ تھا اس سے توبہ کرے. اور یہ فرض روزے جو تھے یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے. یہ تلافی اسی صورت میں اس کی ہوگی کہ یہ قضا رکھے. اسی طرح نمازیں قضا کی توبہ اور نمازیں قضا کرنی ہے تاکہ تلافی ہو جائے. نہ پڑھنی ہے، فرض اور وتر یہ پڑھنے ہیں. تو اچھا سوال میں یہ بھی ہے کہ روزے رکھ کے توڑے بھی ہیں تو اگر شرائط پائے جائیں گے تو پھر کفارہ بھی ہوگا نا؟ یہ تو علماء سے پوچھے کہ کس طرح مطلب توڑے اس نے، تو سب ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دل بڑا رکھیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور توبہ کرنے تلافی پر کمر باندھ لیں کہ جو حکم شرعی ہوگا اس پر میں عمل کروں گا تو انشاءاللہ نجات ہوگی. سکندر علی شاہ ہیں، یہ کہتے ہیں if مسی is not available، جو ہم نے اسلامی بہنوں کو کہا تھا کہ مسی استعمال کر لیا کریں. مسی if مسی is not available can Islamic sister use مسواک شریف ایز این آلٹرنیٹ؟ یعنی کہ آلٹرنیٹ میں کیا اسلامی بہنیں مسواک استعمال کر سکتی ہیں اگر مسی دستیاب نہ ہو تو؟ مسی کا آلٹرنیٹ مسواک کو نہ کہیں کہ مسواک ہے سنت.
मिस्सी के लिए कोई सुन्नत का तो नहीं पढ़ा कहीं, तो इसलिए वो अल्टरनेट ना कहें इसको, बल्कि मिसवाक तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है, तो इस्लामी बहनें बीबी आयशा की सुन्नत की नीयत से करें, तो मिसवाक कर सकती हैं तो भले करें, बिल्कुल करें, शौक से करें, अल्लाह कबूल फरमाए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाल ये था कि फितरे का जो आखिरी वक्त है वो तो ईद से पहले है, मगर फितरे का टाइम स्टार्ट कब होता है कि फितरा देना शुरू कब से किया जाए? बराए करम इसका जो स्टार्टिंग टाइम है, जो इसकी शुरुआत का टाइम है वो बता दें। शुरुआत का टाइम यानी फितरा उस वक्त शराइत के साथ वाजिब होता है जब ईद उल फितर की सुबह सादिक का वक्त आता है। अब इसका एंड टाइम कोई नहीं है, ये कज़ा नहीं होता, ये ज़िंदगी में जब भी अदा करे अदा ही अदा है। तो पहले दे सकता है, रमज़ान शरीफ में दे सकता है, मगर वो टाइम इसका वाजिब होने का टाइम उस ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक है। और अफजल टाइम फितरा देने का नमाज ईद के लिए जाते हुए सदका फितर अदा करें। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आप चाहते होंगे कि आपको सदका फितर की रकम भी बता दी जाए, शायद हो सकता है कुछ चाहते हो, तो इसमें सदका फितर में गेहूं से भी दे सकते हैं, किशमिश, सूखे अंगूर, खुश्क अंगूर, इससे भी दे सकते हैं, जौ शरीफ से भी दे सकते हैं, खजूर से भी दे सकते हैं। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने इसकी मोहतात रकम बयान की है, जो पूरे पाकिस्तान में जो भी भाव होगा वो उसमें इंशाअल्लाह इस उम्मीद पर के आ ही जाएगा। तो लेकिन असल कीमत तो उस वक्त की है जब सुबह सादिक के वक्त ईद उल फितर के जिस पर सदका फितर वाजिब होगा, उस वक्त क्या भाव है अदा करते वक्त उसकी वो उस वक्त की रकम उसकी सुबह सादिक वाली काउंट होगी। तो इसमें हमने जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने जो रकम बताई है वो बहुत मोहतात है, उसमें सब में आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो किशमिश और खजूर से सदका फितर दें तो 1600 रुपये, और जौ शरीफ से दें तो 240 रुपये, और गंदुम से दें तो 100 रुपये, और हाथ रखना है अक्सरियत ने सस्ते पर 100 रुपये पर, और कपड़ा पहनना है तो महंगे वाला, खाना खाना है तो महंगे वाला, मकान दुनिया में लेना है तो आलीशान सहूलतों वाला वेस्ट ओपन, और अल्लाह की राह में खर्च करना है तो सबसे कम खर्च 100 रुपये वाला फितरा। इसमें आप गौर कर लें, और जितना शहद डालोगे मीठा होगा। 1600 रुपये वाले फितरे से तरकीब करेंगे तो सारे सवाब का ढेर लग जाएगा। फिर 240 वाला भी है, 1600 के बाद 240 जौ शरीफ, तो ये देंगे तो 1600 वाले से तो कम ही हो गया ना ये, तो ज़रा इस हिसाब से कुछ कमी आई। और 100 रुपये वाला दोगे तब भी है तो जायज़, लेकिन मैंने दुनियावी मिसाल देकर आपको चोट दी है, आप भी चोट खाएं ऐसे हैं नहीं। हाँ, ये मैं भी समझता हूँ, गालिब अक्सरियत चोट खाती नहीं है, बोला मुराना जो है ना यार यूँ नहीं यूँ करते हैं, तो यार आपको जन्नत की तरफ ही तो धकेलते हैं ना, धक्का मारते तो कहाँ मारते हैं, जन्नत की तरफ ना, तो खा लो ना यार धक्का, मेरे को मार दो यार जन्नत की तरफ धक्का, कि जाके जन्नत में गिरूं, जो कि ये मुमकिन नहीं है, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो जन्नत के लिए धक्के जो भी मारे ना अपने को खा लेना चाहिए, राजी होकर अल्लाह का शुक्र अदा करके। अब देंगे ना 1600 रुपये वाला फितरा इंशाअल्लाह। जो साहिब हैसियत हैं यार वो तो 1600 रुपये वाले दें कम अज़ कम, जो बाप बेचारे वाकई गरीब हैं और नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी बात अलग है, लेकिन शायद अक्सरियत अफोर्ड कर लेती होगी। 1600 रुपये इतनी बड़ी रुपए की ज़कात जिनकी बन रही है बाबा, आज 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बल्कि बाज़ों की करोड़ों
کی زکوٰۃ بھی بن رہی ہے. تو جن کی اس طرح کی زکوٰتیں بنتی ہیں ان کو تو کس کو کہتے ہیں نا اینی ہاؤ، ہر حال میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو 1600 روپے والا ہی فطرہ ادا کرنا اس میں چاہیے. کوئی نیت کرے گا بھئی یہ غریب بڑے ہوں گے بیچارے. اب آپ نے خود ہی کہا تھا نا کہ اب اتنے پورے ماہ کے لیے اور آخری عشرے کے لیے، اب پیسے والے جب آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے ایک تعداد میں تو نقشہ بدل جائے گا بابا. میں تو اپنا 1600 والا دوں گا انشاءاللہ. اور کون کون ہے؟ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، پیسے کی بات مت کرو، باقی ہماری جان حاضر ہے. کوئی نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کے پیچھے 1 2 3 آپ کے پیچھے ہیں بابا، ہے نا پیچھے تھوڑے سے. جب بابا اپنا 1600 کا دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی دیں گے. پاپا کے فرمان پر جان قربانے، پیسوں کی بات مت کرو. نہیں پاپا ہاتھ تو اٹھائے کچھ نہیں اٹھائیں گے. 5 7 15 10 15 ہوں گے. تو یہ اس کا مطلب سارے بیچارے فقراء المدینہ غریب بیچارے دے نہیں سکتے. آپ 1600 دیں گے نا انشاءاللہ. ہم 26ویں کو آپ کو تحفے میں کہ آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے. اچھا ہم انشاءاللہ نیتیں کرائیں گے کہ جو 26ویں کے اجتماع میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کی آپ کو ایک تعداد دیں گے جو 1600 روپے فطرہ دے گی. میرے سالے ثواب کے لیے نہیں آپ کو تو آپ اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہم آپ کو تحفہ کریں گے نا. میری نیت سے نہیں دینا. نہیں آپ کی نیت سے نہیں، میری نیت سے انشاءاللہ میں ادا کروں گا. رضا بھی 1600 دیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی میرا بیٹا بولتا میرا بھی یہ دے دے گا. تو مجھے تو اجر بھی مل گیا ایک طرح کا کہ بغیر پیسے دیے انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا. بیٹا ہے صلہ رحمی کا، اس کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفیضہ اطاری مسل اولیاء سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 6 سال ہے. الحمدللہ سے میں نے 5 روزے رکھے ہیں. میں کیا میرے اہل سنت کو سوال صاحب کا رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر 6 سال اور 5 روزے رکھے مدنی منع نے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو آپ ثواب ایصال کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کی نیکی مقبول ہے، گناہ میں ان کے لیے بڑی آسانی ہے، رعایت ہے. گناہ مقبول نہیں ہے، یعنی کہ گناہ پر گناہ ملتا نہیں ہے. تو گناہ کرنے نہیں دینا چاہیے ان کو تاکہ ان کی عادت نیکیوں کی پڑے. لیکن حقوق العباد اگر یہ طلب کریں گے تو اس پر تو ان کی پکڑ ہے. حقوق العباد تو ان کے پیسوں سے جہاں مالی حقوق العباد طلب کیے تو ادا کرنے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہاشم رضا ہیں، کہتے ہیں کہ اگر والدہ نے سودا سامان وغیرہ کے لیے پیسے دیے اور ان میں سے کچھ پیسے خود رکھ لیے لیکن والدہ کو نہیں بتایا، ایسا کرنا کیسا؟ والدہ نے کہا کہ یہ پیسے لو، اس میں سے فلاں چیز خرید کے لے آؤ، اور بچے ہوئے پیسے اس نے رکھ لیے تو ظاہر یہ تو خیانت کی نا. رکھ لیے، یہ واپس دینے تھے. ہاں ماں نے کہا ہو کہ رکھ لو، جو بچے ہیں رکھ لو، یا اس طرح کا ہے معاملہ کہ ماں کو پتہ ہے اور انڈرسٹوڈ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ تو یہ گناہ گار ہوا. واپس لوٹانے ہوں گے پیسے. محمد رفیق ہیں، کہتے ہیں اگر والدین ناراض ہو جائیں تو کس طرح راضی کیا جائے؟ والدین سے معافی مانگی جائے. اگر ان کا کوئی مطالبہ باقی ہے اور شرعاً وہ جائز ہے اور آپ کے بس میں ہے تو اس کو پورا کر دیجئے، انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے. اب بدتمیزی کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اور پھر معافی مانگیں گے تو شاید آسانی سے وہ ترکیب بنے گی نہیں. آپ بولیں گے نا اب میں نہیں جھاڑوں گا، اب بد اخلاقی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، رو رو کے پاؤں پکڑ کے، تو عین ممکن ہے کہ وہ راضی ہو جائیں. زیادہ ناراض ہیں، چلٹ معافیا مانگتا رہتا ہے، پھر کل پھر وہیں کے وہیں کھڑا رہے گا. تو بھی معافی مانگنا نہ چھوڑے اور وہیں کے وہیں کھڑا بھی نہ رہے، یوں قدموں میں رہے. ایسے موقع پر جب بیٹا لجاجت کے ساتھ اس طرح معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دل بڑا رکھنا چاہیے، ہے نا، معاف کر دینا چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی جو معاف نہیں بھی کریں گے نا تو پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے مزید شیطان اس کو بہکائے اور یہ آپ سے کٹ جائے، بالکل ٹوٹ جائے. کیونکہ اس طرح کے بچے بھی بعض اوقات ملتے ہیں، بڑے بھی ملتے ہیں، بڑے ہی جوان، کہ ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی. وہ اسی طرح کا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ بھی بے جا سختیاں کرتے ہوں گے. تو معافی مانگنا یہ ایک اچھی علامت ہے، گڈ سائن ہے کہ چلو یہ معافی تو مانگ رہا ہے، اس کو معاف، بھلے 100 مرتبہ معافی مانگے آپ معاف کر دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرماتا ہے نا، بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، وہ بار بار معافی عطا فرماتا ہے. کیا بچوں کی امی بھی بچوں کے ابو سے یعنی بیوی شوہر سے معافی مانگے؟ بالکل ایک دوسرے سے معافی مانگے. بیوی کا قصور ہے شوہر سے معافی مانگے، شوہر کا قصور ہے بیوی سے معافی مانگے. احتیاطاً بھی ایک دوسرے سے معافی مانگے، کوئی حرج نہیں. ہاں میں نے کوئی غلطی تھوڑی کی ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ میں معافی مانگوں؟ تو یوں اس میں تھوڑا سا معافی مانگنے میں رکاوٹ آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احتیاطاً بھی معافی مانگتے کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات. گناہ نہیں کیا تو بھی توبہ کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سا گناہ کیا؟ معصوم ہے، سید المعصومین ہے، معصوم ہو کے سردار ہے. اس کے باوجود روزانہ ایک روایت کے مطابق 70 یعنی 70 ٹائم، ایک روایت کے مطابق 100 ٹائم، 100 بار استغفار کرتے تھے، نہ توبہ کرتے تھے. تو حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے، امت کی تعلیم بھی ہے اس میں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو ہم نے اگر قصور نہیں کیا پھر بھی کسی سے معافی مانگیں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.